अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन आपसे मुखातिब हूँ। +92322492 मेरा फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप पे मैं कॉल का जल्दी जवाब देता हूँ। काइंडली से यूज़ किया करें। मेरा फ़ोन रोमिंग पे होता है, दूसरे फ़ोन पे हिम्मत नहीं पड़ती, बहुत एक्सपेंसिव है पर मिनट। यूएसए में होता हूँ तो इसलिए जो है ना वो रोमिंग पे फ़ोन होता है तो बहुत कास्टली होता है। व्हाट्सएप पे फ्री में बात हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो जितने भी डीएचए कोयटा के होल्डर्स हैं उनको मैं एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरी सबसे पहली, जब मैंने स्टार्ट किया था 22-23 पे, ये डीएचए कोयटा की फ़ाइल थी, तो मैंने मतलब हंड्रेड्स ऑफ लोगों, जो फ्रेंड्स हैं, उनको मिन्नतें करके उस वक़्त जो है वो ये लेके दी थी। उस वक़्त कोई बंदा हाथ नहीं डाल रहा था। 75 लाख से वो फाइल 23 लाख पे चली गई थी। तो कोई बंदा लेने को तैयार नहीं था। सब कहते थे 18-19 से लेंगे, उससे पहले नहीं लेनी। तो मैंने उस वक़्त आपको जो है कह दिया था कि ये प्राइस जो है ये 23 लाख आप कभी नहीं देखेंगे। और अल्लाह का फजल है, आज तक किसी ने दोबारा वो 23 लाख नहीं देखा। वीडियो वॉच कर लीजिएगा, मेरे ये अल्फाज थे कि ये इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें जो है डाउन साइड नहीं है, अप साइड ही पोटेंशियल है। कितना है वो बात की बात होनी थी। वो वीडियो के बाद जो है 23 लाख वाले के ये जंप मार के जो है तकरीबन 8-10 दिन में ही जो है इमीडिएटली उस वीडियो के, कोई और इवेंट नहीं थी, कोई और अनाउंसमेंट नहीं थी, सिर्फ उस वीडियो की वजह से जो लाहौरी एस्टेट के क्लाइंट हैं उन्होंने बड़ी हैवी बाइंग उसमें की और ये फाइल एकदम शूट करके सीधी जो है वो 33-34 पे चली गई थी। बाद में चूंकि मार्केट वीक थी, उस वक्त डेड मार्केट थी पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ की, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल हुई और 27-28 पे दोबारा गई। मैंने 27-28 पे ये दोबारा जो है कॉल दी इसकी बाइंग करने की। फिर दोस्तों ने, नए दोस्तों ने वहाँ पे बाइंग की। ये उसी दिन जो है 27 लाख से 47 लाख एक हफ्ते में ये चली गई। क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, तो वो सुनते हैं, अटेंशन पे करते हैं और इसको बाय करते हैं जो मैं कहता हूँ। डीलर्स भी करते हैं और होल्डर्स भी करते हैं, सब करते हैं। डीलर्स को मैं नहीं कहता कि आप बाय करें, लेकिन वो बीच में दिहाड़ी वो भी ज़ाहिर लगाते हैं। तो हमारा जो रिकमेंडेशन थी या है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए, होल्डिंग के लिए थी और है। बहरहाल उस वक़्त 27 लाख से फिर ये जंप करती 47 पे चली गई थी। फिर हमने इसको दोबारा रिकमेंड किया 45-47 पे, कुछ देर सेटल होने के बाद फिर ये तकरीबन 64 पे गई। और अभी रिसेंटली आपने देखा 2 वीक पहले मार्केट डेड थी, हर जगह पे कंफ्यूजन थी। लोग उसमें ये जो एफपीआर की रेस वगैरह हैं इनमें कंफ्यूज होके सारे बैठे हुए थे साइड लाइन पे। पैसे सबके पास थे, समझ किसी को नहीं आ रही थी कि कहाँ पे डालने हैं, कहाँ पे कोई गेन मिल सकते हैं। तो मैंने चांस लिया। डेड मार्केट में भी जो है, मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो है प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही थी। उन प्रोजेक्ट्स का कोई कसूर नहीं था, मार्केट जनरली नेगेटिव थी। बायर जो है बहुत ज़्यादा था लेकिन स्टैंड बाई पे था। वो एफपीआर के रेट्स का इंतज़ार कर रहे थे कि 16 जनवरी को रेट्स आएँ तो वो बाय करें। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर है, सेलर नहीं है। तो मैंने चांस लिया। मैंने आप सबको रिकमेंड किया कि 72-73 पे जो है ना डीएचए कोयटा इस वक्त बाय बनती है। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको उस वक्त बताया था कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि इसमें कुछ जो है ना नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, नए बैलेट की डेट्स आने वाली हैं और चीज़ें मैंने आपको हिंट दिया था कि मेरे नॉलेज में आया है। तो मैं आपको बड़ी कोशिश की कि जितने बंदों को मैक्सिमम फाइल मिल सके टाइमली बेसिस पे लेके दे सके, लेके दी। 73, 74, 75, 76 पे बाइंग काफ़ी लोगों की हमने कराई, अल्लाह का शुक्र है। चाहे उन्होंने हमसे ली, चाहे कहीं से ली, उन्होंने हमारे कहने पे ले ली। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज सिर्फ 2 वीक के बाद डीएचए कोयटा जो है उसकी प्राइस आज इस वक्त जो करंट रेट है 92 लाख का बायर है। फाइल का एलोकेशन, फाइल सेकंड बैलेट की, उसका अभी भी जो है नामो निशान नहीं है मार्केट में।
اب مبارکباد کے بعد کے سب دوستوں کو مبارک ہو جنہوں نے ہولڈ کی ہوئی تھی، ابھی تک کی ہوئی تھی، ابھی جو ہے بی ہولڈ کر رہے ہیں. میں نے 85 پہ بھی ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے ابھی سیل نہیں کرنی، لیکن ابھی جو ہے ریٹ جو ہے وہ اس سے بھی اوپر ہے. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یار آپ نے تو 80 کہا تھا، یہ تو 93 پہ چلا گیا، آپ غلط ہو گئے. بالکل میں غلط ہو گیا. میں ہمیشہ جو اسٹیمیٹ دیتا ہوں میں اپنے آپ کو سیف رکھ کے دیتا ہوں. ٹارگیٹ جو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنا کا ٹارگیٹ دوں جتنا آسانی سے اچیو ہو سکے، اور وہ اللہ کا شکر ہے ہو جاتا ہے. نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا امپیکٹ ہے، کتنا کا بائر ہے، کیا مارکیٹ میں اس کا امپیکٹ ہوگا. کمپیریٹیولی جو پروجیکٹ ڈی ایچ اے میں ہیں اس پرائس رینج میں، ان میں کیا پوزیشن ہے، اویلیبلٹی کہاں پہ ہے. مطلب کئی جگہ پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بائر ہے لیکن وہاں پہ انوینٹری نہیں ہے، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، کسی کو ریکمینڈ کر کے کہ اگر کچھ ملے ہی نہ آگے سے. تو ادھر اویلیبلٹی بھی تھی، ہر چیز تھا، تو اس وجہ سے اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا. اور ٹائمنگ اس طرح کی ڈیڈ مارکیٹ میں، کنفیوزڈ مارکیٹ میں بھی آپ کو یہ ریکمینڈ اس لیے کیا تھا بیکاز آئی بلیوڈ ان دی پروجیکٹ فار ویری ویری لانگ ٹائم اینڈ آئی اسٹل بلیو ان اٹ. تو بہرحال اب یہ دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے 85 کا ٹارگیٹ دیا، وہ تو ہو گیا، اب 93 کا 92 کا کرنٹ ریٹ ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب ہمیں یہاں پہ بائی کرنا چاہیے، سیل کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں بار بار کہ اب ہم کیا کریں. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ اب ہم کیا کریں، میں آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈفرینٹ طرح کے بائر اور سیلر آتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت شارٹ ٹرم بائنگ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹیولی پاکستان میں ہیں، انویسٹر ٹائپ لوگ ہیں. وہ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے، کہاں کروں کہ 2 پیسے مجھے بن جائے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ایسے بائر ہوتے ہیں جو چند مہینوں کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اسپیئر پیسے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس کا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ان بٹوین وہ کیا کریں. اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے لانگ ٹرم بائی کرنی ہوتی ہے، بائی کر کے بھول جانا ہوتا ہے، یا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، ٹریول نہیں کر سکتے، پاکستان نہیں آ سکتے، کسی کے نام نہیں کروا سکتے، تو ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی بجائے یہ کہ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کریں. ہم نے بائر اور سیلر کو میچ کرنا ہوتا ہے. وی آر ڈیلر، دیٹس آور جاب اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈو اٹ بیٹر دین اینی باڈی ایلس. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پیسے بنائیں، اور جتنی جلدی تھوڑے ٹائم میں اچھے پیسے بن سکے وہ بنائیں. یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں، ریئلسٹکلی اب ہم چیزوں کو لے کے چلنا چاہیں گے. جب یہ 73 کے اوپر تھی تو یہ بہت اچھی بات تھی. میں نے آپ کو سب کو منع کیا تھا کہ 85 سے پہلے کو بندہ اس کو سیل نہ کرے. تھینکس ٹو آل آف دی فرینڈس کہ انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور اچھی بات تھی ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ 85 جو ہے یہ چونکہ جنوری تک 30 تک کا یہ ٹارگیٹ تھا، تو اب چونکہ اس کی پرائس 20 لاکھ روپیہ چڑھ گئی ہے، اگر یہ سلولی گین کرتی رہتی 30 جون تک، اگر یہ اس کی 90-92 پرائس ہوتی تو میں شاید آپ کو کچھ اور مشورہ دیتا. لیکن ابھی بھی میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ اب اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 73 74 75 پہ یہ لو رسک ہائی ریوارڈ انویسٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے. اور 85 تک جو ہے یہ آپ کی سیف ہولڈنگ تھی. اس میں 30 جون تک اگر 30 جنوری تک اگر یہ ریٹ 85 کے پاس رہتا ہے یا اس سے اوپر چلتا ہے تو یو آر اسٹل ان اے ویری گڈ شیپ. آپ کو پھر بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو یہ جون 30 سے پہلے سیل نہیں کرنی چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر کوئی نیا بائر آج اس میں انٹر ہونا چاہ رہا ہے یا کوئی اگر ایگزٹ ہونا چاہ رہا ہے شارٹ ٹرم کے لیے، تو اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ 73 74 سے لے کے آج 92 کا کرنٹ ریٹ ہے اس وقت بائر ہے. تو اس میں اب آپ کو 92 93 94 95 پہ اگر بائی کرتے ہیں تو آپ کو 4-5 لاکھ کا جھٹکا بھی لگ سکتا ہے اور آپ 10-12 لاکھ گین بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ اب یہ ہائی رسک ہائی ریوارڈ انویسٹمنٹ بن گئی ہے، پہلے یہ لو رسک ہائی ریوارڈ انویسٹمنٹ تھی.
اب اس پرائس کے اوپر جو ہے ابھی اگر کسی کے پاس پرانی فائل ہے تو میں اس کو ابھی بھی سجیسٹ کروں گا کہ ہولڈ کرے. میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ یہ 1 کروڑ روپیہ منیمم جون 30 تک یہ انشاءاللہ تعالیٰ جائے گی. اور میں نے اس میں ابھی پہلے بھی کہا پھر کہوں گا کہ میں نے اس میں کم از کم 20 لاکھ کا میرے پاس کوشن موجود ہے. میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ سے 1.25 کے درمیان یہ چل سکتی ہے، لیکن میں نے سیفٹی رکھتے ہوئے آپ کو 1 کروڑ کا ٹارگٹ جون 30 کا دیا تھا. میں کیوں بلیو کرتا ہوں کہ یہ 1 سے 1.25 کے درمیان چل سکتی ہے، جا سکتی ہے، اور اگلے 6 مہینے میں کیوں جا سکتی ہے، اس کی وجوہات ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ارلی برڈ کا بیلٹ جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی بلیو کیا جا رہا ہے کہ مارچ 30 کو ہوگا، اور اس کے نزدیک آگے پیچھے کہیں تھوڑی بہت 2-4 دن آگے پیچھے ڈیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آفیشیل ورڈ کا جو ہے نا انتظار کریں. جو مرضی کہتا رہے، ساری مارکیٹ یہ رومر پھیلی ہوئی ہے، لیکن آپ کو جو ہے نا ٹرسٹ جو ہے نا ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ پہ کرنا چاہیے، آفیشیل ڈیٹ پہ کرنا چاہیے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. آپ کو ڈی ایچ اے کوئٹہ جو ڈیٹ دے آپ اس کو فالو کریں، اس کو انسٹرکشن کو فالو کریں. مارکیٹ میں کئی لوگ اپنے فائدے کے لیے رومر دیتے بھی ہیں اور وہ کئی مرتبہ غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن مارکیٹ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جگہ جگہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی چند ہفتوں میں جو ہے نا اس کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے ڈیٹ کی، اور وہ ڈیٹ موسٹ لائکلی کہیں مارچ کے اینڈ پہ شاید ہو. اگر بیلٹ ٹو اسٹیٹ پہ ہوتا ہے ارلی برڈ کا تو اس کی فائل ارلی برڈ کی 2.25 سے 2.75 کا ٹارگٹ میں نے پچھلے ویڈیو میں دیا تھا، تو میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا. برے سے برا پلاٹ 2.25 کے قریب ٹریڈ ہونا چاہیے، اور اچھا پلاٹ جو ہے 2.75 پہ کرنا چاہیے ٹریڈ. آپ اگر وہ 2.75 پہ ٹریڈ کرتے ہیں یا 2.25 پہ ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ اس کے آدھی قیمت پہ ٹریڈ کرنا چاہیے. یہ انشاءاللہ کرے گا. اگر ارلی برڈ جو ہے وہ 2.25 سے 2.75 کے درمیان سیل ہوتی ہے، پری بیلٹ 2.25 تک جاتی ہے تو یہ کروڑ تک چلا جائے گا. آفٹر بیلٹ وہ اگر 2.75 تک جاتی ہے ارلی برڈ تو یہ 1.25 کا لازمی ہو جائے گا بیلٹ سے پہلے. ڈی ایچ اے کوئٹہ جو ہے 1 سے 1.25 کا سیف رہتے ہیں. دوسری کیا وجہ ہے میں کیوں بلیو کرتا ہوں کہ 1 کروڑ پہ لازمی ٹچ کر جائے گا جون 30 تک. یہ 2 ہفتے میں بھی کر سکتا ہے، یہ 2 مہینے میں بھی کر سکتا ہے. میکسیمم جون 30 تک جو ہے اس کو 1 کروڑ پہ ٹچ کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس کے جو دوسرے پروجیکٹ کمپٹیشن پہ ہیں، جیسے ڈی ایچ اے فرض کیا ملتان ہے، ڈی ایچ اے ملتان میں اس وقت ایوریج پلاٹ 1.30-1.35 سے نیچے نہیں ہے. وہاں پہ برے سے برا پلاٹ 80 لاکھ کا ہے، اچھا پلاٹ 1.60 کا بھی ہے. تو ان بٹوین آئیں تو اس کی یہی ایوریج 31-35 کے قریب بن جاتی ہے، 31 کے قریب بن جاتی ہے رفلی. تو اسی طرح جو ہے ڈی ایچ اے گجرا والا سیکنڈ کمپیٹیٹر آتا ہے جو ایک کنال میں ڈی ایچ اے آتا ہے. تو وہ جو ہے اس میں جو ریٹ اس وقت پلاٹس کا جو چل رہا ہے وہ بھی 1.30 کی ایوریج چل رہی ہے. وہاں پہ بہت مشکل سے 1.20-25 پہ کو پلاٹ ملتا ہے، اور اکثر پلاٹ 1.40-45-50 تک ہیں. تو دونوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ 1.25 سے 1.35 کی بریکٹ میں ہیں بیلٹ ہوئے ہوئے پلاٹ. تو اس کا بھی اگر بیلٹ ہو جاتا ہے اسی سال کسی وقت مڈل آف دی ایئر سم ویئر، اگین ڈی ایچ اے کی آفیشیل ڈیٹ کا ویٹ کریں. ہم تو گیس کر سکتے ہیں، گیس کرنا ہمارا رائٹ ہے، لیکن آپ کو آفیشیل ورڈ جو ہے اس کے اوپر بلیو کرنا چاہیے، گیس پہ نہیں کرنا چاہیے. آفیشیل ورڈ جب آتا ہے بیلٹ کا تو اس وقت یہ فائل کم از کم جو ہے نا 1 کروڑ کو ٹچ کرنی چاہیے. ڈی ایچ اے کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی چیزیں اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر کے مارکیٹ میں اناؤنس کرنی ہوتی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کریں تو شاید زیادہ فائدہ ہو. اس کا جب 2.25 سے 2.75 کا ریٹ ہوگا تو تب بھی یہ 1 سے 1.25 پہ جا سکتی ہے. اور جب آپ کمپیٹیٹیولی دیکھتے ہیں دوسرے پروجیکٹس جو دیکھتے ہیں جو ایکول پار پہ ہیں،
بائنگ پاور کو دیکھتے ہوئے، لوکیشن دیکھتے ہوئے، ہر چیز دیکھتے ہوئے، تو یہ جو ہے اس کا بھی ریٹ جو ہے 25 کم از کم ہونا چاہیے، 1 سے 1.25 کے درمیان۔ وجہ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ جو ہے وہ کوئٹہ ایک کیپٹل ہے پورے صوبے کا، سی پیک راؤٹ کا ایک میجر سٹی ہے جس کے تھرو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے، آلریڈی سالوں سے، صدیوں سے ہوتی آئی ہے، اور آگے سی پیک میں وہ بڑا میجر ویسٹرن راؤٹ کا پارٹ ہے، اور یہ بالکل جو ہے سی پیک کے روڈ اس کو ٹچ کرتی ہوئی گزرتی ہے ڈی ایچ اے ملتان کو، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ ہو سکتا ہے آگے جا کے ویئر ہاؤسز وغیرہ اس طرح کی بھی ڈی ایچ اے بھی کوئی چیزیں لائے، اگر نہیں اس کے پلان میں ہے تو اس کو رکھنا چاہیے۔ میرا مشورہ ہے کہ یہ چیز دیکھیں، چونکہ سی پیک راؤٹ پہ ہے تو ویئر ہاؤسز، ڈسپلے سینٹرز، ڈسپلے مالز، اس طرح کی چیزیں ڈی ایچ اے کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے، آپ کو بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بالکل سی پیک راؤٹ کے اوپر واقع ہے۔ وہاں سے آپ افغانستان کو، ایران کو اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے بیچنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے بائنگ پاور جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے لوکل بندوں کی، کروڑوں روپے کا، 8-8 کروڑ روپے کا کینٹ میں جو ہے پلاٹ ہے تو وہ 40-50 سال پرانے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ نئی ڈیولپمنٹ، نئے ماڈرن انداز سے ڈیزائن ہوا پورا پروجیکٹ، سمارٹ سٹی، وائڈ 300 فٹ کی روڈ، 300+ فٹ کی روڈ مین جو ہیں، اور پھر جو ہے اندر کی روڈ بھی کافی وائڈ رکھی گئی ہیں، 120 بھی ہیں، 60 بھی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس میں پوٹینشیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوکل بائنگ پاورفل۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارے پختون بھائی جو ہیں ان کو پہلے لاہور میں، گجرانوالہ میں، باغپور میں، کوئٹہ میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی تھی، لینا پڑتا تھا مجبوراً، کیونکہ ان کے پاس چوائس نہیں تھی۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نہ صرف کہ وہ لوگ جو ادھر پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے تھے وہ اب اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں پختون بھائی جو ہیں وہ سارے بلوچ اور پختون بھائی جو ہیں وہ گلف میں ہیں، یو کے میں ہیں، یو ایس اے میں ہیں، تو ان کو اپنے شہر کے اندر جو ہے وہ چیزیں لینے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر انویسٹ کرنا اب زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، میں ذاتی طور پہ پہلے بھی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، آڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے سرونگ اینڈ ریٹائرڈ آفیسر جو ہیں ڈی ایچ اے کوئٹہ میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلموسٹ ایوری آفیسر گیٹ اسٹیشنڈ ان ڈی ایچ اے کوئٹہ، کہ ان کی ڈیوٹی وہاں پہ کوئٹہ میں لگتی ہے، کافی ٹائم ان کو ادھر گزارنا پڑتا ہے، ہر کرنل، میجر، بریگیڈیئر، ایون جنرل تک جو ہے وہ وہاں سے گزر چکے ہوتے ہیں، رہ چکے ہوتے ہیں، سرو کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ اتنے کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں کہ سرونگ اینڈ ریٹائرڈ آفیسرز بھی وہاں پہ اپنے سروس بینیفٹ کے علاوہ جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پہ 73-74-75 پہ فائلیں مجھ سے بائی کر رہے تھے۔ بہت بڑی تعداد تھی اس کی، آئی واز سرپرائزڈ کہ جو ہے وہ اتنے بندے جو ہے وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دے آر فیملیئر ود سٹی، دے آر فیملیئر ود لوکل بائنگ پاور۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بیچ میں انگلش میں ایسے ہی مار رہا ہوں، اردو میں بات کرنی چاہیے مجھے تاکہ سب دوستوں کو سمجھ آئے کہ لوگ جو وہاں پہ جنہوں نے اپنی ساری عمر جاب کی ہے آرمی میں، تو وہ بھی وہاں پہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کافی پیسہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ ہے، اور پاپولیشن بڑی ڈینس ہے وہاں پہ، بہت زیادہ گنجان آبادی ہے کوئٹہ کی، اور ابھی تک کوئی ایک کلاس کا ایک سنگل پروجیکٹ نہیں ہے۔ گجرانوالہ میں بے شمار اچھے پروجیکٹ بھی ہیں ڈی ایچ اے کے علاوہ، ملتان ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنا ہے اور بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، مینجمنٹ ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے نا یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا کوئٹہ کے اندر جو کہ آؤٹ کلاس، وائڈ روڈز، سمارٹ سٹی، سولر پاور لائٹس، واٹر کنٹرول، گاربیج کنٹرول، ہر چیز جو ہے آٹومیٹڈ سسٹم پہ ڈال رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل کر رہے ہیں، ٹرانسفرز ان کی ڈیجیٹل کر رہے ہیں، ساری پیمنٹس آپ کی ڈیجیٹل کو کرنے جا رہے ہیں آگے، آپ کو کوئی اڑگ نہیں ہے۔ ڈی ایچ اے کوئٹہ ون آف دی موسٹ ماڈرن جا رہا ہے اس سلسلے میں کہ آپ کی پیمنٹ کرک آن لائن جو ہے آپ
اپلیکیشن ڈالیں، اپنی پیمنٹ دیں، چیزیں کریں. کافی زیادہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف نا ان کا غور ہے، ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سارے فیکٹر دیکھتے ہوئے نا اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ فائل جو ہے یہ اگر ارلی برڈ آج یا آج کے 2-4 مہینے کے بعد اگر 2 کروڑ 25 لاکھ سے 2 کروڑ 75 لاکھ کا سیل ہوگا. آج یہ 2 10 کے تو ملٹیپل بائر ہیں، لیکن ریٹ اس کا جو ہے نا 2-15-20 کا ہے. ارلی برڈ سے 20 سے نیچے ملتا نہیں. ارلی برڈ کا عموماً نا بائر اور سیلر کا 10 لاکھ کا فرق ہوتا ہے. اس میں 2-20 کی ڈیمانڈ ہے اس وقت مارکیٹ میں، اور 2-10 کے ملٹیپل بائر ڈھونڈ رہے ہیں فائل ارلی برڈ کی، ان کو مل جائے. نہیں مل رہی. 2-20 سے نیچے کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو یہ اگر آج اتنے پہ ہے تو بیلٹ کے بعد پلاٹ تو لازمی پھر جو 225 سے 275 کے ہو جائیں گے. اور اگر یہ ہو جاتے ہیں تو جب دوسرے بیلٹ ہو جائیں گے اسی سال کسی وقت، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ 1 کروڑ سے 125 کے درمیان نہ ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں سادے لفظوں میں کہ اگر آپ بہت شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں، آپ دیہڑی لگاتے ہیں، تو پھر آپ اس کو چاہے سیل کر کے تو دیکھیں آگے 4-6 ہفتے بعد جو نئے ایلوکیشن سب کے جو اب ایشو ہوں گے وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ 85-87 پہ دوبارہ آ جائے اور آپ وہاں پہ بائی کر لیں. ٹھیک ہے، یہ تو ٹریڈرز کے لیے ہے. اور اگر آپ جو ہے اس کو سستا بائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے، تو آپ ویٹ کر لیں. ہو سکتا ہے 85-87 پہ آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہائی رسک کا ریوارڈ ہے. یہاں پہ اس کو پرڈکٹ کرنا کہ یہ اب نیچے آئے گی یا نہیں آئے گی یا اوپر کتنا جائے گی، بڑا ہی ڈیفیکلٹ کام ہے یہ کہنا، کیونکہ 20 لاکھ گین آلریڈی یہ کر چکی ہے پچھلے 2 ہفتے میں. اب میں ظاہر پاگل تو نہیں ہوں، کل مجھے بھی ہے کہ اتنا گین جب ہوتا ہے تو پرافٹ ٹیکنگ بھی ہوتی ہے. تو اگر پرافٹ ٹیکنگ ہوتی ہے تو پھر بندہ جس نے بائی کرنی ہو سکتا ہے ویٹ کر کے بائی کرے تو شاید اس کو سستی مل جائے، لیکن ہو سکتا ہے مس بھی کر جائے. اگر کسی نے 3 سال کے لیے بائی کرنی ہے تو پھر اس پہ بھی بائی کر سکتا ہے. پھر وہ 3 ہفتے بعد پرائسز نہ دیکھے، 6 ہفتے بعد نہ دیکھے، 6 مہینے کی نہ دیکھے، تو دیکھیں میں نے 3 سال میں کتنے پیسے جو ہے کمانے ہیں اس سے. 3 سال میں یہ انشاءاللہ 3-4 سال میں یہ بھی 2 سے 2.5 کروڑ کا پلاٹ ہوگا، کیونکہ علی گڑھ آج اتنے کا ہے. علی گڑھ کی لوکیشن بہتر ہے. علی گڑھ اس وقت 3.5 کروڑ کا ہوگا 3-4 سال بعد. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے 2-2.5 کے پلاٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، جب یہ ریڈی ہوں گے، جب یہ شیپ میں ہوں گے، میپ پہ ہوں گے، تب کی بات کر رہے ہیں. تو لانگ ٹرم اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ابھی بھی 92 پہ بھی اچھی پائے ہے. اگر آپ شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں، فلپنگ کرتے ہیں، بھاگے دوڑے سارا دن اپڈیٹ رہتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں. ویسے میرا اصول یہ ہے کہ اگر میرے پاس فرض کیا میرے پاس 2 فائلیں تھیں، تو میں کیا کروں گا کہ میں ایک فائل کو سیل آج کر دوں گا اور میں ویٹ کروں گا کہ میں نیچے بائی کروں. اگر وہ مجھے نیچے مل گئی 120 میں نہ ملی تو کیا ہوگا، میں 5 لاکھ اوپر دے دوں گا 1 کروڑ روپے پہ، لیکن اس وقت مجھے سارا پتہ ہوگا کہ یہ اب اوپر ہی جائے گی، نیچے نہیں آئے گی، یہ سیٹل ہو چکی ہے. یعنی کہ آج سے 2 مہینے بعد فرض کیا میں اس کو بائی کرتا ہوں تو اس وقت مجھے 1 کروڑ کی بھی ملتی ہے نا، تو پھر بھی مجھے 92 کی سیل کی ہوئی یا 95 کی سیل کوئی دکھنی نہیں چاہیے، یا لینی دکھنی نہیں چاہیے. چھوٹی تو ہو جائے گی نا مجھے کہ یہ اب اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح جو ہے نا کئی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں، آپ کو اپنی اسٹریٹجی ہر ایک کی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے بائی کرنا چاہتے ہیں تو 92 پہ بھی بائی کر سکتے ہیں، 95 پہ بھی بائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ویٹ کریں، کیونکہ کمپٹیشن پہ چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں. 97 لاکھ پہ گجرانوالہ آ جاتا ہے، 78 لاکھ کی آج ملتان مل رہی ہے، جس میں مجھے کم از کم 10 لاکھ روپیہ نظر آتا ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ اب گین کر جائے گا. جو ہے نا اس کی 78 لاکھ کی فائل ہے. پلاٹ بھی آج ہمارے آفس میں بھی ٹریڈ ہوا ہے 80 کے نزدیک جو ہے ڈبلیو کا. تو اس سے نیچے اس کا جانے کا روم میرے خیال میں نہیں ہے. یہ جتنا کہ ملتان نے نیچے جانا تھا وہ چلا گیا، اب اس نے سیٹل ہو گیا ہے کہ وہ اگلی پرواز کر سکے، اوپر کی طرف جانا شروع کر دے. تو اگر آپ کے پاس ڈی ایچ اے ملتان کے پلاٹ ہیں یا فائل لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. اگر پلاٹ ہیں تو سیل مت کریں، میرا خیال ہے ریٹ بہتر ہونے چاہیے وہاں پہ. ان جنرل مارکیٹ جو ہے ایف بی آر کے ریٹ کی وجہ سے فردر ویٹ میں نہیں ہے.
لوگ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ موو کر گئے ہیں چیزوں میں، بائنگ شروع کر دی ہے انہوں نے۔ اسلام آباد میں اور کراچی میں انہوں نے جو ایف پی آر ریٹ دیے ہیں وہ بڑے منیمل سے چینج تھا، وہ اتنی اگر چینج لاہور میں بھی کرتے ہیں تو کوئی بہت بڑا سرپرائز نہیں ہوگا، مارکیٹ اس کو ڈائجسٹ کر چکی ہے۔ ہاں یہاں پہ اگر وہ پہلے کی طرح جو ہے وہ کھچ مار دیتے ہیں بڑی والی تو پھر پرابلم آ جائے گی جو ہے نا، پھر جو ہے وہ مسئلہ آ سکتا ہے، لیکن اس کا چانس اب مجھے نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ریٹ بہت مائنر سے یہ چینج ہوں گے، ایف پی آر ریٹ نئے جو آئیں گے۔ ادروائز جو ہے وہ گورنمنٹ بھی چاہے گی کہ پراپرٹی کو اسٹیبل رکھیں۔ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ آج تک جتنی ہے اس طرح کوئی چوائس نہیں ہے کہ پراپرٹی کو سپورٹ کریں اور اوورسیز پاکستانیز کے پیسوں کے اوپر ویٹ کریں، ملک کو چلائیں۔ کوئی انڈسٹری یہاں پہ نہیں لگی، کوئی نئی چیز 3 سال میں نہیں آئی جو اس کو آگے فردر جو چیزوں کو لے کے جا سکے۔ پراپرٹی ہے اور اوورسیز پاکستانی ہے جن سے ہمارا پاکستان چل رہا ہے اور یہ چلتا رہنا ہے۔ اس میں ہر بندے کی انویسٹمنٹ ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ آرمی آفیسرز ہوں، چاہے وہ سویلینز ہوں، چاہے وہ کاروبار کرنے والے ہوں۔ لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ پیسہ یہاں پہ ہے، اور جہاں پہ پیسہ ہوتا ہے وہیں پہ پیسہ جاتا ہے، سمپل ایز دیٹ۔ ابھی تک ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں آ سکی سیڈلی جو کہ انڈسٹری کی طرف جو ہے ہم رخ کریں، سروسز کی طرف رخ کریں۔ کوالٹی کی مطلب فیلڈ میں بہت زیادہ پروگرس نہیں ہوئی، انڈسٹریل سائڈ پہ بہت زیادہ پروگرس نہیں ہوئی۔ پراپرٹی نے ہیوج قسم کے گین کیے ہیں اور ہر ایک کبھی چاہ رہا ہے پھر بھی کہ میری بھی دیہڑی مس نہ ہو جائے، میں بھی اس میں پراپرٹی میں انویسٹ کر لوں۔ تو جنرل مارکیٹ ڈائریکشن جو ہے وہ یہی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایچ پروجیکٹ کی، جیسے اس کی مارکیٹ ڈائریکشن کوئٹہ کی میں نے دی ہے، اس طرح میں ہر پروجیکٹ کی جو ہے 1 بائی 1 آپ کو مارکیٹ ڈائریکشن دیتا ہوں۔ ان جنرل مارکیٹ جو ہے وہ اب پازیٹیو کی طرف چل پڑی ہے۔ اس کی انڈیکیشن آپ کو ڈی ایچ اے 10 میں نظر آ رہی ہے، گجرانوالے میں نظر آ رہی ہے، ملتان بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، بہاولپور بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، لاہور صاحب اسمارٹ سٹی میں میسو قسم کے گین آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے منتیں ترلے کر کے آپ کو کہا تھا کہ 8 مرلہ کمرشل اور 4 مرلہ کمرشل لے لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتے میں 82 کمرشل جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے لے کے دیے ہیں اپنے کلائنٹس کو بغیر کسی کمیشن کے۔ کئی مرتبہ 5,000 بچہ، کئی مرتبہ 10,000 بچہ آپ کو لے کے دیا۔ وہ 6 لاکھ کا جو آج سے 2-3 مہینے پہلے کا جو میں نے آپ کو کمرشل لے کے دیے تھے نا 6 لاکھ ہون پہ، وہ 36 لاکھ ہون پہ جو ہے نا وہ بھی کیے ہیں۔ ابھی بھی جو ہے نا ان کا اچھا بھلا ہون ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کا ہون ہے۔ میرا خیال ہے میں نے آج ریٹ چیک نہیں کیا، میرا 26-27 لاکھ اس کا ہون ہے۔ اسی طرح 10 لاکھ جو 9.5 لاکھ کا جو 4 مرلے کا کمرشل تھا وہ 27-28 لاکھ تک بکا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی میرا خیال اس کا 17 سے 20 کے درمیان کا ہی ریٹ ہے۔ تو یہ سارے پازیٹیو سائن ہیں، مارکیٹ جو ہے وہ بہتر ہے۔ میرے تمام دوستوں کو، اسمارٹ سٹی والے دوستوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ہر ایک اسمارٹ سٹی اور اسمارٹ سٹی والے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہوئی ہے، اون جو ہے ایچ اینڈ ایوری کیٹیگری، ریزیڈینشل اینڈ کمرشل، ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ مارکیٹ ایکشن کی بات بھی کرتے ہیں، اگلے پروجیکٹ وائز 1 بائی 1 چلتے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو میرا حال ہے ابھی یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، رب رکھا۔